हेलो, मैं हूँ पास्टर कैनी गाइसन डॉर्फर ओपन आर्म्स मिनिस्ट्रीज चर्च क्विंसी, एलोनॉय, यूएसए से। मुझे खुशी है कि आप मुझे देख रहे हैं। आज मैं आपसे खुदा के सब हथियार बांधने के बारे में बात करूंगा और हम छठे बाब की 10वीं आयत से 18वीं आयत तक पढ़ेंगे। तो अगर आपके पास बाइबल मौजूद है तो आइए इसे मिलकर पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, गर्ज खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबले में कायम रह सको। क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में हैं। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। तो फिर यहाँ पर लिखा है, पस सच्चाई से कमर कसकर और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर और पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और निजात का खौद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो। और हर वक्त हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और इसी गर्ज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो, और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर और ईमान की सिपर के साथ हमें इब्लीस के तमाम जलते हुए तीरों को बुझाने के काबिल होना है। इब्रानियों 11वें बाब में हमें बताया गया है, पहली और छठी आयत में, और यहाँ पर यूं लिखा है, अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। इब्रानियों 11:6 में लिखा है, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालिबों को बदला देता है। तो हम समझते हैं कि हमारे मसीही सफ़र में ईमान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि बगैर ईमान के आप नई पैदाइश हासिल नहीं कर सकते। और इफ्सियों 2 बाब के मुताबिक ईमान एक बख्शिश है, और ये ईमान की एक नेमत है जो खुदा हमें देता है जब हम तौबा करते हैं और उसके पास आते हैं और तौबा करते हैं, तो वो हमें ईमान रखने की अहलियत अता करता है कि ईमान ला सकें। और वो पूरी बाइबल में ईमानदारों के लिए मुमकिन बनाता है, यानी मुझे ईमान लाने के काबिल होना है और यकीनी बनाना है कि मैं ईमान रखता हूँ। तो जो मसीही ज़िंदगी हम गुजारते हैं ये ईमान की ज़िंदगी है। और फिर बाइबल बताती है कि हम ईमान पर चलते हैं, ना कि आंखों देखे पर। तो ईमान खुदा के कलाम सुनने से आता है, और इसलिए हम बार बार और बार बार खुदा के कलाम सुनते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार सुना, बल्कि मुसलसल खुदा का कलाम सुनने से ईमान आता है। और जब मैं ईमान को लेता हूँ तो ये ईमान की सिपर बन जाता है, और मैं इब्लीस के तमाम जलते हुए तीरों को बुझाने के काबिल होता हूँ। इब्लीस के जलते हुए तीर ये हैं, आजमाइशें हैं, शकूक हैं, खौफ है, फसाद है जो बेचैनी लाता है, और रद्द किया जाना, और फिर अपने ही सुने दिल से निमटने की बात है। और मैं इन 6 बातों पर बात करूंगा, और मैं चाहता हूं आप गौर से सुने। नंबर 1, ईमान की सिपर के साथ आजमाइशों को बुझाने के काबिल होना। आमीन। हर चीज के साथ मसीह की सलीब के वसीले निमटने की ज़रूरत है। मुझे समझना है कि ये मेरी भलाई नहीं, बल्कि उसकी भलाई है। ये उसकी मौत में होता है जो उसने मेरे लिए कबूल की। खून जो उसने मेरे लिए बहाया, वो एक कामिल शख्स था, कामिल मसीह था। उसने गुनाह नहीं किया था, वो गुनाह से नावाकिफ था, मगर गुनाह बन गया ताकि मैं और आप खुदा की रास्तबाजी बन सकें यस्सु मसीह में। और यही बाइबल बताती है। मगर हम ईमान पर बात करेंगे जो मुझे हर आजमाइश पर गालिब आने में मदद देता है, जो भी मेरे रास्ते में आए। बदन को मरना होगा और मुझे हर रोज मरना है। हम देखते हैं यस्सु ने कहा, अगर तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो तुम्हें हर रोज अपनी सलीब उठानी है और खुदा के कलाम के मुताबिक मेरे पीछे चलना है। तो ये सलीब
میری خودی کو مارتی ہے، آپ کی خودی کو مارتی ہے، مگر پھر ایمان آتا ہے اور اس ایمان کی سپر کے ساتھ میں عظیم خدا کے ساتھ عہد میں داخل ہونے کے قابل ہوتا ہوں جس نے مجھے بچایا، اس عہد کے ساتھ جس کے وسیلے مسیح نے صلیب پر جان دی۔ اب وہ صلیب پر نہیں ہے بلکہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور خدا باپ کے داہنے ہاتھ آسمان پر بیٹھا ہے، اور ایمان کی سپر کے ساتھ میں ابلیس کی طرف سے آنے والے آزمائش کے تمام جلتے ہوئے تیروں کو بجھانے کے قابل ہوتا ہوں۔ آمین۔ ہم ابلیس کی چالوں سے غافل نہیں، ہم اس سے غافل نہیں کہ وہ کیسے حملہ کرتا ہے۔ اس کے پاس کوئی نیا منصوبہ نہیں۔ اگر آپ بائبل میں ابلیس کے بارے میں پڑھیں تو وہ شروع سے ہی ایک جھوٹا ہے، وہ اب بھی جھوٹا ہے اور وہ آخر میں بھی جھوٹا ہی رہے گا۔ آپ جانیں گے کہ ابتدا میں خدا نے ابلیسی موت کا انتظام کر دیا تھا جب اس نے کہا کہ عورت کی نسل سے جو ہوگا وہ اس کا سر کچلے گا اور تو مسیح کی ایڑی پر کاٹے گا۔ خدا نے موت کا انتظام کر دیا اور اس موت کا انتظام مسیح کی صلیب پر ہوا، یسوع کی موت اور یسوع کے خون کے وسیلے، اور جب وہ جی اٹھا اور آسمان پر جا بیٹھا تو میں ایمان کی سپر لیتا ہوں اور آزمائش کے جلتے ہوئے تیروں کو بجھاتا ہوں اور ابلیس کو بتاتا ہوں کہ میری زندگی میں تیرے لیے کوئی جگہ نہیں، مجھ پر تیرا کوئی اختیار نہیں، اور نہ ہی میری زندگی میں تیرے لیے کوئی جگہ ہے۔ بائبل بتاتی ہے کہ خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ اگر میں مسیح کے تابع ہوتا ہوں، اگر میں مسیح کی صلیب کے سامنے آتا ہوں اور ابلیس کا مقابلہ کرتا ہوں تو وہ بھاگ جائے گا، اور یہ ایمان کی سپر کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہاللویا، ایمان کی سپر، ہاللویا۔ اب میں شکوک اور خوف کی بات کروں گا۔ دیکھیں، بیابان میں آپ اسرائیلیوں کی کہانی سے اچھی طرح واقف ہیں جب انہوں نے مصر کو چھوڑا تھا۔ آپ اس کہانی کو پڑھتے ہیں جب وہ مصر سے نکلے۔ خدا نے موسیٰ سے کہا کہ میں تمہیں لوں گا اور زمین پر موجود سب سے مضبوط قوم مصر میں بھیجوں گا، اور جب تم وہاں جاؤ گے تو تمہارے پاس ایک عصا اور ایک گدھا اور ایک بھائی ہوگا، اور تم جا کر اس سے کہو گے کہ میرے لوگوں کو جانے دو، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 10 آفتیں وہاں پر آتی ہیں اور ان کے پہلوٹھے مر جاتے ہیں اور مصر پر بڑی تباہی آتی ہے، اور بنی اسرائیل خدا کے قادر ہاتھ کے وسیلے سے رہائی پاتے ہیں۔ آپ بیابان میں ان کی یہ تمام کہانی پڑھ سکتے ہیں۔ جب وہ وعدہ کی سرزمین کے پاس دریائے یردن پر پہنچے اور اپنی بے اعتقادی کے باعث اس میں داخل نہ ہو پائے، جب آپ یہ کہانی پڑھتے ہیں، جو کچھ انہوں نے کیا آپ اس کے مخالف کریں۔ ان کی شکوک، ان کی بے اعتقادی نے انہیں اس سرزمین سے باہر رکھا۔ مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ بھی شکوک کا شکار ہو سکتے ہیں، مگر ایمان کو بلند ہونے دیں۔ آپ خدا سے کلام پاتے ہیں اور پھر کچھ وقوع پذیر ہوتا ہے، اور خدا اپنے کلام کے وسیلے آپ کے دل سے کلام کرتا ہے، اور ہم چرچ میں دیکھتے ہیں کچھ مرد اور عورتیں یہاں پر آتی ہیں اور آپ کی زندگی پر خدا کا کلام پھونکتی ہیں اور آپ کے باطن میں ہلچل ہوتی ہے۔ مگر زیادہ وقت نہیں گزرتا کہ آپ کے کانوں میں شکوک بھرے جاتے ہیں، جو کہ ابلیس کی ایک چال ہے، اور یہ شکوک لاتا ہے اور وہ بے اعتقادی لاتا ہے۔ مگر آپ کو ان کا شکار نہیں ہونا اور کہنا ہے کہ میں دوبارہ اس میں داخل نہیں ہوں گا۔ میں شکوک کے بارے میں اس وقت بات کر رہا ہوں۔ اگر کوئی پرندہ، میری بات سنیں، اگر کوئی پرندہ اس عمارت میں آتا ہے تو مجھے اس پرندے کو باہر نکالنا ہے۔ میں اس پرندے کو چرچ میں رہنے نہیں دوں گا کہ وہ گھونسلہ بنا لے اور یہاں پر ہر طرف گندگی پھیلا دے اور عمارت میں ہر طرف گندگی پھیلی ہو۔ میں اس پرندے کو باہر نکالوں گا۔ اگر میں پرندے کو اندر رہنے دیتا ہوں تو وہ سب کچھ گندا کر دے گا، اور اسی طرح شکوک اور بے اعتقادی کی بات ہے جو ابلیس لے کر آتا ہے۔ وہ آپ کے ذہن میں بے اعتقادی کے خیال لاتا ہے، اور اگر آپ انہیں وہاں رہنے دیتے ہیں تو وہ آپ کی زندگی خراب کر دیتے ہیں۔ مگر آپ ایمان کی سپر لیتے ہیں اور اپنے ذہن سے انہیں باہر نکال پھینکتے ہیں، اپنے دل سے نکال دیتے ہیں ایمان کی سپر کے ساتھ، اور یہی خدا کا کلام کہتا ہے۔ ہم اس کی بات کر رہے ہیں جو خدا آپ کی زندگی میں کر سکتا ہے اگر آپ ایمان کی سپر لیتے ہیں اور ان شکوک کو باہر نکال پھینکتے ہیں جو آپ کے ذہن میں آتے ہیں۔ آمین۔
آپ انہیں نکالتے ہیں، اور اگر آپ بے اعتقادی کی سوچوں کا شکار ہو جاتے ہیں تو یہ پروں کو پھیلاتی ہے اور آپ کے دل میں گھونسلہ بناتی ہے اور آپ کو اسرائیلیوں کی طرح بنا دیتی ہے جو وعدہ کی سرزمین میں داخل نہیں ہو پائے تھے۔ انہوں نے اس کا یقین کرنے سے انکار کیا جو خدا نے کہا۔ ایمان کی سپر لیں۔ نمبر 3، دوسرا تیموتھیوس پہلا باب 7ویں آیت۔ اکثر اس حوالے سے واقف ہیں، کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں بلکہ قدرت اور تربیت کی روح دی ہے۔ تو آپ دیکھیں یہاں پر بتایا گیا ہے کہ خوف ایک روح ہے۔ میری بات سنیں، ہر خوف کے پیچھے ایک جھوٹ ہوتا ہے اور ہر جھوٹ کے پیچھے ایک مضبوط قلعہ ہوتا ہے۔ میں اس وقت آپ سے کلام کر رہا ہوں۔ کوئی ایسی چیز جو خدا کی پہچان کے خلاف خود کو سربلند کرے۔ تو آپ میرے ساتھ دیکھیں دوسرا کرنتھیوں 10واں باب 4 اور 5ویں آیت۔ دوسرا کرنتھیوں 10واں باب 4 اور 5ویں آیت، اس پر نشان لگا لیں۔ اس لیے کہ ہماری لڑائی کے ہتھیار جسمانی نہیں بلکہ خدا کے نزدیک کلوں کو ڈھانے کے قابل ہیں۔ چنانچہ ہم تصورات اور ہر ایک اونچی چیز کو جو خدا کی پہچان کے برخلاف سر اٹھائے ہوئے ہے ڈھا دیتے ہیں، اور ہر ایک خیال کو قید کر کے مسیح کا فرما بردار بنا دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ خوف ایک روح ہے اور اس کو ٹوٹنا ہوگا، اور آپ اسے توڑ سکتے ہیں۔ ابلیس اس وقت آتا ہے جب آپ فتح میں جی رہے ہوتے ہیں، اور بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ خدا مسیح یسوع کے وسیلے ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ دیتا ہے، لیکن یہ صرف ایمان کے وسیلے ہوتا ہے۔ پر مجھے خوف کی روح کے خلاف ایمان کی سپر لینی ہے، اور خوف دنیا کو اپنی گرفت میں لے رہا ہے جنگوں کے ذریعے، اور دنیا تکلیف میں ہے اور بہت سے قحط آتے ہیں، اور پھر خوف کی روح آپ پر چھا جاتی ہے۔ مگر مسیحیوں کے لیے ایسا نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اسحاق نے قحط کے وقت میں بیج بویا اور اس نے 100% فصل کاٹی۔ تو خدا کی بادشاہی خود کو اس دنیا کی بادشاہی کے سامنے سرنگوں نہیں کرتی۔ جس بادشاہی کی ہم خدمت کرتے ہیں، جس عظیم خدا کی دراصل ہم خدمت کرتے ہیں، اگر میں ایمان کی سپر لیتا ہوں تو میں خوف کی روح پر غلبہ حاصل کرتا ہوں۔ ابلیس آپ کی زندگی میں خوف لانا چاہتا ہے اور آپ سینہ پکڑ لیتے ہیں، میں ہارٹ اٹیک سے مر جاؤں گا، میرے والد کی ایسے وفات ہوئی، ایک شخص کی ایسے وفات ہوئی، اور وہ خوف لاتا ہے۔ آپ کو ایمان کی سپر لینی ہے اور کہنے ابلیس تم جہنم میں جاؤ، میں نہیں مروں گا، میں یسوع کے خون اور اس کے مار کھانے پر ایمان رکھتا ہوں، میں خوف کو اپنے اوپر غالب نہیں آنے دوں گا۔ اور پھر ایمان کی سپر لیں اور کھڑے ہو جائیں ابلیس اور ابلیس کی چالوں کے خلاف، جو کہ ایک جھوٹا ہے۔ سنیں، خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں دی بلکہ قدرت اور تربیت کی روح دی ہے۔ نمبر 4، فساد بے چینی پیدا کرتا ہے اور اس میں ہر برا کام ہوتا ہے۔ دیکھیں کلیسیا میں ایسی بہت سی جگہیں موجود ہیں جہاں پر فساد پایا جاتا ہے، اور یہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا۔ اور میں کلام میں سے آپ کے لیے پڑھتا ہوں، یعقوب 3 باب 16 اور 17 آیت میں یوں لکھا ہے، اس لیے کہ جہاں حسد اور تفرقہ ہوتا ہے وہاں فساد اور ہر طرح کا برا کام بھی ہوتا ہے، مگر جو حکمت اوپر سے آتی ہے اول تو وہ پاک ہوتی ہے، پھر ملنسار، حلیم اور تربیت پذیر، رحم اور اچھے پھلوں سے لدی ہوئی، بے طرفدار اور بے ریا ہوتی ہے۔ تو ہم پڑھتے ہیں کہ جہاں حسد اور تفرقہ ہوتا ہے وہاں پر فساد ہوتا ہے۔ تو دیکھیں، جہاں پر تفرقہ اور حسد ہے وہاں پر فساد ہوگا، اور ہر طرح کا برا کام بھی وہاں پر ہوگا۔ تو آپ کو اپنی زندگی میں فساد کے جلتے ہوئے تیروں کے خلاف ایمان کی سپر کو اٹھانا ہے۔ اگر آپ کہیں فساد دیکھتے ہیں تو آپ اپنے دل کو ڈھونڈیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے دل کا جائزہ لیں اور دیکھنا ہے کہ میں کہیں خود پرستی کا شکار تو نہیں جو آپ کے اندر رہتی ہو۔ میری اپنی زندگی میں بہت سے مسائل اسی کی
وجہ سے تھے جو میں کر رہا تھا اور جو رویہ میں دراصل اپنے دل میں رکھتا تھا، مگر میں ایمان کی سپر کو اٹھا سکتا ہوں اور ابلیس کی چالوں کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہوں۔ آپ جدھر دیکھتے ہیں فساد برپا ہے، ہر طرف ایک فساد برپا ہے، مگر ایمان کے وسیلے میں زمین پر کسی بھی جگہ جا سکتا ہوں۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ بیابان ہے یا پھر جنگل، خشک سالی ہے یا پھر خوشحالی ہے، بھلے گرمی ہو یا سردی، خشکی ہو یا پانی ہو، خدا مجھے کرۂ زمین پر کہیں بھی رکھ سکتا ہے، بھلے وہاں پر بدروحوں کی حکمرانی ہو یا فرشتوں کی۔ میں بتانا چاہتا ہوں، میں وہاں خدا کے خادم کے طور پر پاک روح اور خدا کے کلام کی معموری کے ساتھ جا سکتا ہوں، ایمان کی سپر کے ساتھ، اور اگر ابلیس کوئی فساد برپا کرتا ہے تو میں اس پر اختیار پاتا ہوں، کسی بھی بدروح گرفتہ انسان پر، کسی بھی جادوگر پر میں ایمان کی سپر کے ذریعے تاریکی کے خلاف کلام کرتا ہوں، میں جلتے ہوئے تیروں کو بجھاتا ہوں ایمان کی سپر کے وسیلے۔ ہاں سنیں، ایمان کی سپر کے وسیلے، ہاللویا۔ آپ یاد رکھیں، فساد بے چینی لاتا ہے، اور جہاں تفرقے ہوتے ہیں وہاں پر فساد اور ہر طرح کا برا کام ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ سچ ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں یہاں پر نمبر 5 ہے، رد کیا جانا۔ بہت سے لوگ اس کے ساتھ نبردآزما ہیں، اور یہ ہے رد کیا جانا، کیونکہ یہ اس کا سبب بنتا ہے کہ آپ دوسروں کو اپنی زندگی اور مستقبل کا تعین کرنے دیتے ہیں۔ آپ کو ایمان کی سپر کو حاصل کرنا ہے۔ رد کیا جانا، اگر کوئی شخص آپ کو قبول نہیں کرتا، اس کے ساتھ جو آپ ہیں، یا آپ اس میں شامل نہیں ہوتے، شاید مشرق وسطیٰ میں یہ اتنا زیادہ نہ ہو، میں نہیں جانتا۔ میں جانتا ہوں کہ خواتین سے متعلق وہاں پر بہت سی باتیں ہیں، اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں، دوسروں کو شامل نہیں کرتے، اور لوگ رد کیے جانے کو لیتے ہیں، اور اگر آپ رد کیے جانے کو قبول کرتے ہیں تو یہ آپ کو بدل دے گا، اور یہ سوچ آپ کی منزل کا تعین کرے گی۔ آپ کو ایمان کی سپر لینی ہے۔ میں خدا کے خادموں اور خادماؤں سے ہم کلام ہوں۔ صلیب کے نیچے سطح ہموار ہے، بھلے مرد ہوں یا عورت۔ اس میں خدا کے کلام کے مطابق اختیار ہے۔ خاوند اپنی بیوی پر اختیار رکھتا ہے، مگر وہ اس کے ساتھ غلاموں کی طرح سلوک نہیں کر سکتا، بلکہ وہ ایک سربراہ کی طرح ہوتا ہے۔ سنیں، جیسے مسیح کلیسیا کا سر ہے، اسی طرح شوہر اپنی بیوی کا سر ہے۔ بیوی خدا کے خادم کی خدمت کرتی ہے، بچے والدین کی خدمت کرتے ہیں، غلاموں کی طرح نہیں، بلکہ خدا کی بادشاہی کے ترکش میں موجود تیروں کی طرح۔ سنیں، اور جب آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو رد کیا گیا ہے اور آپ اس کو دل پر لیتے ہیں اور اسے اپنے باطن میں لیتے ہیں، تو یہ آپ کے باطن کا تعین کر سکتا ہے، یعنی جنہوں نے آپ کو رد کیا انہوں نے آپ کو بدل دیا اور آپ کے مستقبل کو بدل دیا۔ آپ کو ایمان کی سپر لینی ہے۔ یسوع کے نام میں ایمان کی سپر لیں اور کہیں کہ میں اسے قبول نہیں کروں گا۔ میں جانتا ہوں کہ مجھے خدا نے بلایا ہے، اور یہ کہ خدا مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اگر میں کرۂ زمین پر اکیلا ہوتا تب بھی مسیح آتا اور میرے لیے جان دیتا۔ آپ کلام کو پڑھنا شروع کریں کہ خدا نے آپ سے اتنی محبت رکھی۔ میں آپ سے ہم کلام ہوں جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، خدا نے آپ سے اتنی محبت رکھی، خوف کی روح کو غالب نہ آنے دیں، رد کیے جانے کو غالب نہ آنے دیں۔ ایمان کی سپر لیں۔ لیکن پاسٹر، میں نہیں جانتا کیسے یہ کروں۔ میں بتاتا ہوں، یسوع مسیح نے موت، قبر اور عالم ارواح پر فتح پائی۔ اس نے دشمن کی ہر چال پر فتح پائی، اور ایمان کہتا ہے میں نئے سرے سے پیدا ہوا ہوں، میں ایک نیا مخلوق ہوں، اور بائبل کہتی ہے کہ وہ کہتا ہے جو میں ہوں سو میں ہوں، اور یہ وہ ہے جو کلام میں لکھا ہے، اور یہ مجھے یہ سکھاتا ہے۔ خدا کی تعریف ہو کہ میں اس کے ساتھ آسمانی مقاموں میں بٹھایا گیا ہوں، اور میں ایمان کی سپر کو لے سکتا ہوں اور اس سے ہر اس چیز کے خلاف اٹھا سکتا ہوں جو رد کیے جانے کا باعث ہو، جو آپ کی زندگی کا تعین کرنا چاہے۔ نمبر 6، آپ کا اپنا دل آپ کو ایمان کی سپر اس کے خلاف لینی ہے، کیونکہ دیکھیں ہوتا کیا ہے، واپس مڑ جانا انتہائی آسان ہے۔ دیکھیں بنی اسرائیل کنارے پر پہنچ گئے تھے وعدے کی سرزمین کے، وہ کنارے پر پہنچ گئے۔ انہوں نے 12 جاسوس بھیجے، ان میں سے 10 بری خبر لے کر آئے، مگر ان میں سے 2 یشوع اور کالب اچھی خبر لے کر واپس لوٹے۔ یقیناً وہاں پر جبار موجود ہیں، یقیناً
وہاں پر ایسے حالات موجود ہیں کہ ہمیں قبضہ لینے کے لیے لڑنا ہوگا، مگر خدا پہلے ہی ابراہیم سے کہہ چکا تھا۔ اس نے ابراہیم سے کہا تھا 400 سال پہلے میں تجھے وہ ملک دوں گا، میں تجھے وہ ملک دوں گا جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے، میں تجھے وہ ملک دوں گا۔ اس نے ابراہیم کو بتایا، اسحاق اور یعقوب کو بتایا، اس نے بتایا کہ میں تمہیں وہ ملک دوں گا، تو خدا پہلے ہی انہیں یہ دے چکا تھا، مگر ان کے اپنے دلوں نے انہیں روکے رکھا اور انہیں پار نہ جانے دیا۔ یہ بے اعتقادی سے بڑھ کر ہے، یہ رد کیے جانے سے بڑھ کر ہے۔ یہ آپ کا اپنا دل ہے جو ایمان نہیں لاتا کہ وہ عظیم خدا ہے جو اپنے وعدے پورا کرتا ہے۔ میں آپ کو اس پر کچھ بتاتا ہوں۔ یہودا اپنے خط میں یوں کہتا ہے، ایمان کے واسطے جاں فشانی کرو۔ ہماری زندگی میں بطور مسیحی ہماری زندگی میں ایسے وقت آتے ہیں کہ آپ کو انسانی نظام کو چھوڑنا پڑتا ہے، آپ کو دنیا کے نظام کو چھوڑنا پڑتا ہے اور آسمانی نظام میں داخل ہونا پڑتا ہے۔ آسمانی معاشی نظام میں، آسمان کی راہوں پر، آسمان کے مقصد پر اگر آپ اپنی زندگی پر اس دنیا کی معاشی حکمرانی مسلط کرتے ہیں جو کہ ایک دنیاوی نظام ہے، جو کہ اس زمین کا نظام ہے، تو پھر آپ کا دل آپ کو ایسے مقام پر لاتا ہے، پھر آپ پار جانے کے وعدے کو حاصل نہیں کر پاتے جو خدا نے دیا ہے۔ دیکھیں، یہ ایک بات ہے، اور میں نے لوگوں کو دیکھا ہے جو کہ مسیحی ہیں اور انہوں نے ایمان کی اچھی لڑائی لڑی ہے، انہوں نے سب کچھ کیا ہے، وہ کھڑے رہے ہیں، مگر بائبل کہتی ہے اگر تم تھکتے نہیں تو فصل کاٹتے ہو۔ میں انہیں کنارے پر کھڑا دیکھتا ہوں، وہ تھکتے اور ہمت ہار جاتے ہیں، وہ پیچھے مڑتے ہیں، جبکہ ان کا وعدہ ایک قدم کی دوری پر ہوتا ہے۔ آپ کو اپنے دل کے لیے ایمان کی سپر کو لینا ہے، اپنی زندگی کے لیے۔ آپ کا دل آپ کو دھوکہ نہ دینے پائے۔ آگے بڑھیں اور اگلا قدم اٹھائیں، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ میں نے ایسا بار بار دیکھا ہے، اور میں 25 سال سے زیادہ عرصے سے خدمت میں ہوں۔ میں نے مردوں اور عورتوں کو دیکھا جنہوں نے ایمان کی اچھی کشتی لڑی اور پھر وہ کنارے پر پہنچ گئے کہ اس وعدے کو حاصل کریں جس کے لیے انہوں نے ایمان رکھا، اور پھر کسی طرح وہ پریشان ہو گئے، انہوں نے ہمت ہار دی اور وہ پیچھے مڑے اور واپس چلنے لگے اس طرف جہاں پر وہ پہلے تھے، اور پھر وہ بیٹھ گئے اور ان کی زندگی آگے نہیں بڑھی۔ اور میں نے ایک عظیم خدا کے خادم کو یہ کہتے سنا کہ اپنے ہی دل کے خلاف آپ کو کھڑے ہونا ہے، کیونکہ بعض اوقات آپ کا اپنا دل کہتا ہے کہ میں مزید آگے نہیں بڑھوں گا۔ آپ کو ایمان کی سپر لینی ہے۔ میں آپ لوگوں سے ہم کلام ہوں، اور یقین جانیں میں جانتا ہوں خدا کی روح نے مجھے بتایا، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ کا اپنا دل کہتا ہے میں مزید آگے نہیں جا سکتا، مجھے واپس جانا چاہیے۔ میری بات یاد رکھیں، ایمان کی سپر کو لیں، آپ آگے قدم بڑھا سکتے ہیں۔ آپ کا اگلا قدم ہو سکتا ہے اس کے وعدے کی تکمیل ہو۔ وہ وعدہ کی سرزمین میں داخل نہیں ہو پائے اپنے دلوں کی وجہ سے، اپنے ہی دلوں کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے اس کا یقین کیا جو سچ نہیں تھا۔ میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ اے باپ، اس وقت میں یسوع کے نام میں وہ بہن اور بھائی جو دیکھ رہے ہیں، ہم اس کے لیے رکھنے میں کھڑے ہیں۔ خدا باپ، یہ لوگ آزمائشوں پر، شکوک پر، خوف پر، فساد پر، رد کیے جانے پر، حتیٰ کہ اپنے دل کے خلاف بھی ایمان کی سپر لیں۔ میں دشمن کے خلاف کھڑا ہوتا ہوں، میں خدا کے کلام کے مطابق دشمن کی کمر توڑتا ہوں، میں ابلیس کو ڈانٹتا ہوں۔ اے ابلیس، میں تجھے حکم دیتا ہوں یسوع کے نام میں کہ میرے بھائیوں اور میری بہنوں کو چھوڑ دے، زنجیریں ٹوٹ جائیں۔ یسوع کے نام میں ابلیس کی کمر ٹوٹ جائے، اور خداوند ہم تیرے کلام کے مطابق ایمان کی سپر کو لیتے ہیں اور اسے پکڑتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں اپنی زندگی میں۔ ہاللویا، ہاللویا۔ آپ اس وقت خدا کے کلام کو لیں، اس کا مطالعہ کریں اور اس پر یقین کریں جو خدا کہتا ہے۔ افسیوں دوسرے باب میں خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ ہمیں اپنے ساتھ آسمانی مقاموں میں بٹھاتا ہے، اور اگر ہم عمومی طور پر اسے کہیں تو یہ اس طرح ہوگا کہ جب میں اسکول میں تھا، جب میں بچہ تھا
اور میں اٹھتا اور ادھر ادھر بھاگتا اور میری ٹیچر کہتی، کینی یہاں آ کر بیٹھ جاؤ۔ وہ مجھے بٹھا دیتی اور یہی کلام کہتا ہے، خدا کہتا ہے، تم آسمانی مقاموں میں بیٹھو اور میرے کام دیکھو۔ یہ ہے جو ایمان کی سپر کہتی ہے۔ خدا کہتا ہے میں اس قابل ہوں کہ آسمانی مقاموں میں تجھے بٹھا سکوں، اور اس نے ہمیں اپنے ساتھ آسمانی مقاموں میں بٹھایا ہے، اور پھر آپ اپنے لیے خدا کے کام دیکھیں۔ یہ ہے جو ایمان کی سپر کرتی ہے۔ آپ ایمان کی سپر کو لیتے ہیں اور وہ کرتے ہیں جو خدا کرنے کے لیے کہتا ہے۔ آپ بیٹھتے ہیں اور اپنے لیے خدا کے کاموں کو دیکھتے ہیں، اور یہ مجھے انتہائی پرجوش بنا دیتا ہے۔ خدا عظیم ہے، وہ بھلا خدا ہے، وہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ اس نے راہ تیار کی ہے، مگر آپ کو ایمان کی سپر کو لینا ہے۔ آپ کو ایمان کی سپر لینی ہے، اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے۔ اس لیے خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے۔ اگر آپ ایمان کی سپر لیتے ہیں تو وہ کھڑے رہنے کے لیے آپ کو اجر دے گا، آپ کو ایمان میں چلنے کے لیے وہ اجر دے گا، وہ ایمان کی سپر کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے آپ کو اجر دے گا۔ اگر آپ ایمان کی سپر لیتے ہیں تو خدا کہتا ہے کہ وہ آپ کو اجر دے گا۔ ہاں، ہاللویا۔ ہم ایسے خدا کی خدمت کرتے ہیں۔ وہ عظیم خدا ہے، وہ بھلا خدا ہے، وہ وفادار خدا ہے، اور بائبل کہتی ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ آمین۔ خدا آپ کو برکت دے، پھر ملیں گے۔ اگر آپ نے پروگرام دیکھا ہے اور کہتے ہیں میں مسیحی کیسے بن سکتا ہوں، تو رومیو 10ویں باب کی 9ویں اور 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا، کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ یہ دعا کریں اور خدا سے کہیں کہ وہ آپ کو بچائے اور آپ خدا کی بادشاہی میں پیدا ہوں۔ میرے ساتھ یہ دعا مانگے، خداوند یسوع، میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو جسم میں خدا ہے، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو خدا کا بیٹا ہے اور تو نے بے عیب زندگی گزاری۔ تو نے میرے گناہوں کو اپنے اوپر لیا، میرے گناہوں کے لیے تو نے کوہ کلوری پر جان دی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ میرے دل میں آ اور میرے گناہ معاف فرما اور مجھے نیا مخلوق بنا، ایک نیا مخلوق۔ اور آپ یہ کہیں، میں خدا کے خاندان میں پیدا ہونا چاہتا ہوں۔ کیا تو مجھے ابھی بچائے گا؟ میں اقرار کرتا ہوں اپنی زبان سے کہ تو یسوع مسیح میرا خداوند ہے۔ میں دل سے ایمان لاتا ہوں کہ خدا نے تجھے تیسرے دن مردوں میں سے جلایا۔ اگر آپ نے یہ دعا کی ہے تو بائبل کہتی ہے آپ نے نجات پائی، آپ خدا کی بادشاہی میں پیدا ہوئے ہیں۔ آپ کہتے ہیں مجھے تو کچھ محسوس نہیں ہوتا، تو یاد رکھیں یہ ایمان سے ہوتا ہے، اور اب آپ کی سمت بدل جاتی ہے، آپ کی سمت جہنم سے بدل جاتی ہے اور آسمان پر ابدیت کی طرف ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، آپ نے نجات پائی ہے۔ خدا سے مانگنے کے لیے شکریہ کہ مسیح یسوع آپ کی زندگی میں آئے۔ اگر آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے تو جیسی ٹی وی کے ذریعے ہم سے رابطہ کریں اور بتائیں کہ آپ نے اپنا دل یسوع مسیح کو دیا ہے، یا آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں @omchurch.org۔ خدا آپ کو برکت دے۔